जब भी गुनाहगार खुदावंद को पुकारेगा तो वो निजात पाएगा। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। अभी जैसे कि तलावत की गई है, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब उसकी 40 से लेकर हम 43 आयात तक पढ़ेंगे। पाकला में यूँ लिखा है, 39 से लेकर 43 तक हम पढ़ेंगे। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हाल के उसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए 22 से बरकत हो। दो लोग यीशु के साथ मसलूब किए गए। उनमें से बाइबल मुकद्दस जो है इन दो लोगों को बदकार और डाकू कहती है। इनमें से एक डाकू, एक बदकार यीशु मसीह से दुआ करता है। वो यीशु मसीह से कहता है, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु से कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये दो बदकार जो थे, मत्ती, मरकस और लूका की अंजील में इन दो डाकुओं को, बदकारों को, इन दो लोगों को डाकू कहा गया, बदकार कहा गया है। अब ये मसीह के साथ मसलूब हैं, एक बाएं और एक दाएं मसलूब है। अब पहला डाकू यीशु से कहता है, क्या तू मसीह नहीं? ये ताने दे रहा है, ये इल्जाम तराशी कर रहा है, ये मसीह को उकसा रहा है, क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और मुझे और हमको बचा। अब दूसरा बदकार उसको झिड़कता है, कहता है, क्या तू खुदा से नहीं डरता, हाल के उसी सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है, हम अपने कामों का किया पा रहे हैं। अपने जड़े गुनाह कीते ना पूरे, चोरियां डकैतियां की, जहां वो इकरार कर रहा है सलीब पर, मसीह के सामने कह रहा है, हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई बेजा काम नहीं किया। कहता है, यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जब भी कोई गुनाहगार, बदतरीन गुनाहगार मसीह को पुकारेगा, खुदावंद को पुकारेगा, तो वो निजात पाएगा। दूसरे कलमे में सलीब के ऊपर ये खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। दूसरे कलमे में सलीब के ऊपर खुदा की कामिल मोहब्बत का ज़हूर है। ये खुदा अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, अपनी माफी की सूरत में, दुख की हालत में ये एक इजहार कर रहा है। और यूहन्ना कहता है 3:16 में, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इस कलमे में जो आज का हमने मतन पढ़ा है, इस पर आप गौर करें तो इस पे गौर करने वाली 4 बातें हैं। नंबर 1, यीशु मसीह को 2 बदकारों के दरमियान क्यों मसलूब किया गया?
مسیح کو اکیلے بھی مصلوب کیا جا سکتا تھا، لیکن کیوں دو کے ساتھ، کیوں بدکاروں کے ساتھ؟ نمبر 2، تانے دینے والا ڈاکو، الزام تراشی کر رہا ہے۔ اور نمبر 3 پر ہم دیکھیں گے کہ ان ریپینٹنس کرتا ہے، اپولوجیٹک کرتا ہے اپنے گناہوں کا، اپنے برے کاموں کا۔ دوسرا ڈاکو اقرار کر رہا ہے مسیح کے سامنے اور درخواست کرتا ہے نجات کے لیے۔ اور 4 چوتھے نمبر پر اب مسیح اس سے کیا کہتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے، پرومس کرتا ہے اس کے ساتھ۔ آئے ہم ان چاروں باتوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کو 2 ڈاکوؤں کے ساتھ کیوں مصلوب کیا گیا؟ کیوں 2 بدکاروں کے درمیان مصلوب کیا گیا؟ انسان ہمیشہ برے شخص سے، بری سوسائٹی سے دور رہتا ہے کیونکہ وہ بدنام نہ ہو جائے، لیکن مسیح کو یہاں 2 بدکاروں کے درمیان نہ صرف مصلوب کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ سلوک بھی بدکاروں جیسا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ جسایہ کا صحیفہ اس کا 53 باب اور اس کی 12 آیت پڑھیں تو یہاں پروفسی ہوئی تھی، یہاں ایک نبوت ہوئی تھی 700 سال پہلے کہ مسیحا خادم، اس کے بارے میں کہا گیا وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا۔ اگر آپ اس سے مراد کیا ہے خطا کاروں میں شمار کیا گیا، اناجیل میں مرکز، متی اور لوکا کی انجیل میں پڑھے تو وہ بدکاروں کے درمیان مصلوب کیا گیا، اور مرکز کی انجیل میں اس کی سملیرٹی آپ کو مل جائے گی۔ اس کی سوال جو جسایہ کے صحیفہ میں کیا جا رہا ہے کہ وہ خطا کاروں میں شمار کیا گیا، وہ بات یہاں پوری ہوتی ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا، اس لیے کہ نوشتہ، اس لیے کہ صحیفہ جو کہا گیا ہے وہ بات پوری ہوئی، جو نبوت ہوئی جسایہ کے صحیفہ میں وہ یہاں پوری ہوئی۔ وہ بدکاروں میں شمار کیا گیا، وہ ڈاکوؤں میں شمار کیا گیا، وہ بدکاروں میں گنا گیا۔ اور پول اس کو بڑی اچھی طرح ایکسپلین کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اگر 2 کرنتھیوں 5 باب اور آپ اس کی 21 آیت نکالے تو لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ پول کہتا ہے کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہمارے لیے گناہ میں گنا گیا، وہ جو حلیم بنا، وہ جو خدا کی صورت پر تھا وہ ہمارے لیے انسان بنا، وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہمارے لیے گناہ میں گنا گیا۔ وہ کیوں ہمارے لیے گناہ میں گنا گیا؟ تاکہ ہم راست بازی میں گنے جائیں، تاکہ مسیح کے وسیلے سے ہمارا ملاپ خدا کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے ہم گناہ میں گنے جاتے ہیں، اس لیے ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ خدا کی اس مشابہت کے لیے ہم اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ وہ گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ہم دوسری بات پر غور کریں گے۔ ڈاکو کہتا ہے، پہلا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہمیں بچا۔ یہ تانے دے رہا ہے مسیح کو صلیب کے اوپر، دکھ کی حالت میں ہے اور مسیح کو تانے دیتا ہے۔ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا۔ یہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ مسیح خدا کا مسا شدہ ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے، خدا کا خاص مشن لے کر آیا تھا۔ یہ بڑی اچھی طرح اس بات کو جانتا ہے کہ یہ اوروں کو، اس نے سنا ہوا تھا کہ اوروں کو طوفانوں سے، مصیبتوں سے یہ بچاتا تھا، بدروحوں سے رہائی دیتا تھا۔ یہ مسیح کو اکسا رہا ہے، کہہ رہا ہے تو اپنے آپ کو بچا، تو اپنے آپ کو بچا، تو ہمیں بھی بچا۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اوروں کو بچانے آیا ہے تو ہمیں بھی بچا۔ مسیح نے گتسمنی باغ میں جب دعا کی کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اگر مرضی نہ ہوتی تو یہاں وہ اپنے آپ کو ضرور بچاتا، لیکن وہ اس لیے نہیں آیا، لیکن وہ دوسروں کے لیے ضرور آیا، تاکہ عوضی جان دینے آیا تھا وہ ہمارے لیے۔ وہ اس لیے آیا، اس کے تجسم کا مقصد تھا، اور یہ مقصد تھا کہ وہ اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی پاور کے ساتھ، قدرت کا استعمال کرتے ہوئے
وہ ابلیس کو 3:15 میں، پیدائش 3:15 میں جو عورت کی نسل سے آنا تھا، جس مسیحا کا وعدہ تھا، جس نجات دہندہ نے آنا تھا کہ اس نے سانپ کے سر کو کچلنا تھا، یہاں صلیب پر اس نے اس قدرت کے ساتھ، اس قدرت کے ساتھ، قوت کے ساتھ اس نے اس کے منصوبوں کو، اس کی باتوں کو، اس کی سوچوں کو کچل دیا. ہلاک نہیں کیا بلکہ کچل دیا تھا. ہلاک کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی سوچوں کو، اس کے جہاں جو پلان کرتا ہے خدا کے ایمانداروں کو تباہ کرنے کا، جو چیر پھاڑ کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ اس کے سر کو کچلا جائے. یسوع مسیح نے اپنی اس صلیب کے بارے میں، اس مصلوبیت کے بارے میں اپنی پیشن گوئی جب خدمت کا آغاز کیا تھا تو اس نے کر دی تھی. اس نے کہا، اگر آپ متی کے انجیل اس کا 26 بار پڑھیں تو وہاں یسوع مسیح نے کہا، جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان پر اونچے پر چڑھا دیا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی چڑھایا جائے گا، اور جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہ ڈاکو مسیح پر الزام تراشی کرتا رہا، یہ بدکار مسیح پر الزام تراشی کرتا اور مسیح کو اکساتا تاکہ وہ اپنی قدرت کا غلط استعمال کرے، کیونکہ یہ تائب دل نہیں تھا. اس کے اندر انپولوجیٹک نہیں تھی، اس کے اندر انڈیپینڈنس نہیں تھی، یہ اس کو اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھا. یہاں تک کہ جس کرائم کی وجہ سے، جس جرم کی وجہ سے یہ صلیب کے اوپر مصلوب ہوا تھا، اس کو اس کا ذرا بھی افسوس نہیں تھا. لیکن اس ڈاکو کی حالت جو تھی، جس بدکار کی حالت جو تھی، وہ قابل رحم تھی، کیونکہ اس کو اپنے کیے ہوئے کاموں پر شرمندہ نہیں تھا. یہ دیکھنے میں ہمیں عام ایک بات نظر آتی ہے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو اس کی سزا پاتا ہے، یا تو قید کیا جاتا ہے. ہمیں اپنی زندگی کا افسوس ضرور ہوتا ہے، لیکن اس بدکار، اس عادی مجرم کو، اس نہایت سنگین بدکار کو ذرا بھی افسوس نہیں. اس طرح کے جو ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو کرمنل بدکاری کے جو رویے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ غیر تائب انسانوں کے دلوں کی نمائندگی کرتے ہیں، تاکہ وہ برے کام کرتے جائیں، اس سے رہائی نہ پائے اور غضب کے برے کاموں سے غضب کے پیالے کو بھرتے جائیں. لیکن آج میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ایسے رویوں کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، ایسے رویوں کو نجات پانے کی ضرورت ہے. بالکل دوسرے ڈاکو کی طرح، دوسرے بدکار کی طرح، جس نے اپنے گناہوں سے ریپینڈنس کی، جس نے اپولوجیٹی کیا اپنے گناہوں سے، اس کو بھی ایسے ہی ہونے کی ضرورت ہے. ہم تیسری بات پر غور کریں گے. ڈاکو نے کہا، اپنی تیسری بات پر وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. صلیب پر یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اے مسیح، ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. اٹس مین کہ یہ مسیح کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے. اس ڈاکو کے بارے میں، اس بدکار کے بارے میں ایک روایت ہے. بتاتے ہیں کہ یہ جہاں یوحنا استقباغی کو قید کیا گیا تھا، وہاں اس بدکار کو بھی قید کیا گیا تھا. اس نے مسیح کے کاموں کے بارے میں، اس کی تعلیمات کے بارے میں، اس کی گواہی کے بارے میں سنا ہوا تھا، اور یہ مسیح کو ملنے کا مشتاق تھا، اور یہ مسیح پر ایمان لے آیا تھا. اس لیے تو اس نے صلیب کے اوپر مسیح کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور کہا کہ ہماری سزا تو واجبی ہے، ہم اپنے کاموں کا کیا ہوا پا رہے ہیں. یہ اس نے ریپینڈنس کیا ہے، گناہوں سے توبہ کی ہے، اقرار کر رہا ہے. اب مسیح سے درخواست کرتا ہے اقرار کرنے کے بعد، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور یسوع سے کہتا ہے، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے، وہ درخواست کرتا ہے نجات کے لیے، اور یہ مسیح اس کو قبول کرتا ہے. اس نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا. اس نے یسوع مسیح کو بادشاہ تسلیم کر لیا، کیونکہ اس نے بہت سارے لوگوں سے ارد گرد یہ سنا ہوا تھا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ ہے. اور صلیب کے اوپر جو کتبہ لکھا ہوا تھا، اس پر بھی اس نے دیکھا کہ اوپر لکھا کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ ہے.
لیکن ان کے جو کتبے تھے وہ ان کے جو ان پہ جو الزامات لگے ہوئے تھے جس وجہ سے وہ ان کو سزائے موت دی گئی تھی، اس کتبے کے اوپر ان کو لکھ کر یہ لگایا ہوا تھا. لیکن جہاں مسیح کا کتبہ سب سے حیران کن تھا، مسیح کی تعلیم بھی حیران کن تھی، اس کے کام بھی حیران کن تھے، اس کا کتبہ بھی حیران کن تھا. کیونکہ جب مسیح کو تینوں عدالتوں میں پیش کیا گیا تو تینوں عدالتوں میں کوئی اس پر گناہ ثابت نہیں ہوا، زیرو، وہ بے گناہ ثابت ہوا. تینوں عدالتوں میں ایک ہی بات ثابت ہوتی تھی، اے جی اپنے آپ نو یہودیاں دا بادشاہ کہتا ہے. اب اس پر فتویٰ جاری کرنا تھا، اب اس پر کوئی شکل لگانی تھی مسیح کے اوپر. کہتے ہیں کہ رومی حکومت جو تھی انہوں نے بڑی سرچ کی کہ اس پر کون سا فتویٰ جاری کیا جائے، اور بڑی ہی سرچ کرنے کے بعد انہوں نے کہا اپنے آپ کو یہ یہودی یسوع ناصری جو ہے یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، اور یہی کتبہ لکھ کر صلیب کے اوپر لگا دیا گیا. بدکار یسوع مسیح کو اپنا آنے والا وقت جو ہے، آنے والے جہاں کا بادشاہ تسلیم کر بیٹھے. اس نے تسلیم کیا اس کو بادشاہ، وہ روحانی طور پر ابدی طور پر اس نے اس کو اپنا بادشاہ مان لیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے گا تو مجھے یاد کرنا. اس سے مراد یہ ہے کہ یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے گا، اس دنیا میں دوبارہ آئے گا تو اپنی بادشاہی قائم کرے گا، اور کہتا ہے یسوع تو مجھے یاد کرنا. اور یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس کا مطلب، فردوس ایک فارسی زبان کا لفظ ہے اور انگلش میں اس کے لیے پیراڈائز کا لفظ آیا ہے، اور اردو میں اس کو باغ کہا گیا ہے. جب کوئی فارس کا بادشاہ باغ میں جاتا تو اپنا کوئی خاص رازدار ساتھ لے کے جاتا. فردوس کے لیے بہت سارے لفاظ استعمال کیے گئے ہیں. فردوس کے لیے نیا آسمان، نیا یروشلم، باپ ابراہیم کی گود استعمال کیا گیا ہے. ایون کہ کہتے ہیں کہ لازر کو بھی یہاں ہی لے جایا گیا تھا. ہر ایماندار مرنے کے بعد یہیں پر جاتا ہے. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا جہاں مسیح کو لے کر جایا گیا تھا. یہ ڈاکو بھی وہاں لے کے جایا گیا. یہ ڈاکو نے فردوس میں یسوع پر ایمان لا کر وہ یسوع مسیح کے ساتھ چلا گیا. جیسے ہی کوئی مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے، یسوع پر ایمان لے آتا ہے، وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح کو قبول کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، کسی وقت بھی قبول کر سکتے ہیں. جس طرح اس سے ڈاکو نے یسوع مسیح پر جیسے ہی یہ ایمان لے آیا یسوع مسیح پر اور بچ گیا، دوسرا ڈاکو الزام تراشی کرتا رہا لیکن وہ نہ بچ سکا اور وہ بغیر نجات پائے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ ڈاکو ایمان تو لے آیا، نجات تو پا گیا، لیکن خدمت نہ کر سکا. آج میں اور آپ یسوع مسیح پر ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ہم خدمت کریں. اس کے واعظ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس جتنا وقت ہے خداوند کے جلال کے لیے، اس کے کام کے لیے صرف کرے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے. اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی، جب تک زندگی باقی ہے تب تک نجات کی امید ضرور رکھے. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے.